बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 3 दिसंबर और बुध का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। दू बदू लड़ाई चल रही है पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक। इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में कोई भी डिजोरे आइनी और कानूनी तौर पर कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नहीं है, और 27वीं गैर आइनी तरमीम जो की गई थी उस पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, समरी मूव नहीं हुई, ना ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की, ना ही आर्मी चीफ की, ना ही वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, और ना ही हमारी जो स्पेशल फोर्स है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, ना ही उनकी कोई समरी मूव हुई है कि उनको कमांड कौन करेगा। ये सब कुछ चल रहा है और शहबाज शरीफ साहब को हंगामी तौर पर डिपोर्ट करवाया गया बरतानिया से। हकीकत में उनको डिपोर्ट ही करवाया गया, उनको कहा गया कि फ़ौरन पहुँचें वरना आपकी खैर नहीं है। वो भी पहुँच गए बेचारे। और चूँकि फ़ाइलें जब बड़ी बड़ी फ़ाइलें हों तो फिर दुम हिलाता हिलाता जी कोई भी पहुँच सकता है, तो लिहाजा जितनी बड़ी फ़ाइलें होंगी उतना ही ज़्यादा आप ब्लैकमेल होंगे अपनी दौलत को छुपाने के लिए, दौलत को बचाने के लिए। इसी में आपकी उम्र गुजर जाएगी। बहरहाल अंदर खाने क्या चल रहा है इसके बारे में आपको कुछ अहम खबरें देंगे। और इमरान खान साहब अहम हो गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इस वक्त इमरान खान हैं, दोनों के लिए। किस किस के लिए? नवाज शरीफ एंड कंपनी के लिए भी इमरान खान इंपॉर्टेंट हैं, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी इमरान खान बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। लेकिन कल मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ डॉक्टर उज़्मा उनकी बहन की, और सलमान सफदर साहब जो कि एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, नॉन पॉलिटिकल हैं, उनकी मुलाकात हुई। प्रोफेशनल, इंतहाई प्रोफेशनल। तो उस मुलाकात से पहले एक खबर चलवाई गई बाकायदा तौर पे, और वो खबर ये चलवाई गई कि जो इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जा रही है ये शराइत रख कर करवाई जा रही है, और इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होगी तो वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, किसी के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, जनरल आसिम मुनीर साहब को कुछ नहीं कहेंगे, इस सिस्टम को कुछ नहीं कहेंगे। लिहाजा डॉक्टर उज़्मा जब मुलाकात करने जा रही थी तो उस वक्त भी उनसे सहाफ़ी पूछ रहे थे तो ये बताइए कि आपको तो मशरूत तौर पर भेजा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई दबा नहीं सकता और हमें कोई डरा नहीं सकता। मैं मुलाकात भी करूंगी, बाकी सारी बातें बाहर की भी बताऊंगी, और जो उनका पैगाम है वो भी लेकर आऊंगी और हम बताएंगे। ये जब डॉक्टर उज़्मा ने कहा तो उस खबर की ठुस निकल गई। उसके बाद एक और ख़बर चलवाई गई। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है। एक और ख़बर चलवाई गई और वो ख़बर थी कि इमरान खान साहब अंदर अपनी पार्टी से बहुत नाराज़ हैं और बहुत गुस्से में थे। ये खबर चलवाई गई कि पार्टी से बहुत नाराज़ हैं, और उन्होंने कहा है कि पार्टी ने मुझे बेहाल कर दिया है। ये सख्त बयानियाँ आप लोग बनाते हैं, इस बयानिए की वजह से मैं जेल में हूँ, मेरी बाकी उम्र भी गुजर जाएगी। इस तरह की खबर भी चलवाई गई। लेकिन हुआ ये, फिर मुख्तलिफ ट्वीट्स आना शुरू हो गए। जो इनके साथ जुड़े हुए दानिश्वर हैं, दानिश्वर और दानिश्वरियाँ सब के सब इनके साथ जो जुड़े हुए थे उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिए। और अभी ऐसे वक्त में ट्वीट्स आए कि जब अंदर अभी मुलाकात चल रही थी। पहली बात तो ये हो गया कि ये सारी की सारी मुलाकात को मॉनिटर करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कैमरों में देखते हैं जहाँ जहाँ ये बैठे हैं। उसके बाद अगली बात है कौन वाले? खुफिया वाले, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो, जहाँ हाफिज साहब के बंदे जो वो देखते हैं। उसके बाद अगला जो हुआ, जब मुलाकात हो गई तो मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने, इसके बावजूद कि उनको सख्त तरीन हालात में रखा हुआ है, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में कल जो कुछ कहा वो इंतहा थी, और बिल्कुल अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल नहीं पीछे हटे। और जो उनको क़ैद तन्हाई में रख कर उनको ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उससे बिल्कुल मुतासर नहीं हुए वो। और उन्होंने कल भी दबा के गुफ्तगू की और बता दिया कि बेशर्मी में और बेहयाई में और चादर चार दीवारी को पामाल करने में, माँओं बहनों बेटियों की सरों से दुपट्टे खींचने में, उनकी बेइज्जती करने में, बेतौकीर करने में, बेहुरमती करने में, ये सारी मामला के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्द वाहिद हैं। ये कल उन्होंने बड़ा दो टोक अंदाज में बता दिया। और जब ये खबरें चलना शुरू हुई तो तब इनके तोते उड़ना शुरू हो गए। तोते जो हैं वो इनको उड़े, और इनको समझ नहीं आ रही थी कि ये हुआ क्या है,
क्योंकि हमने تو ایک مہینے سے ان کو اور بشرا بی بی کو بہت زیادہ تنگ حالات میں رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ تو اس کی ریزن میں بتا دوں کہ حافظ صاحب نے، جج صاحب نے اپنے جو کچن کیبنٹ ہے ان کے ساتھ ڈسکس بھی کیا کہ جناب کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو راضی کر لیں، اور یہ جو اس وقت افتاد آن پڑی ہے جاتی عمرہ سے آل شریف کی طرف سے، تو ذرا نمٹ لیں گے، عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے پا جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے کل جو میسیج دیا وہ بالکل دو ٹوک انداز میں اسٹریٹ فارورڈ دیا، اور انہوں نے اس سارے کرائسس میں کوئی فائدہ نہیں اٹھانے کی کوشش کی، اور وہ اپورچونسٹ نہیں بنے کہ چلیں جی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے کی طرف، اور اس کی وجہ ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم سے ان کی بگڑ گئی ہے، نوٹیفیکیشن ان کا ہو نہیں رہا، تو لہٰذا میں ان کی طرف چلتا ہوں، جیسے نواز شریف اینڈ کمپنی یہ کرتے تھے، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ آپس میں کرتے رہتے تھے کہ ایک نے ہاتھ چھوڑا تو دوسرے نے پکڑ لیا، دوسرے نے چھوڑا تو پہلے نے پکڑ لیا۔ لیکن عمران خان صاحب نے کل ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور انہوں نے بتا دیا کہ جناب آپ کل بھی میرے لیے اتنے ہی غیر اہم اور برے تھے جتنے آج ہیں، لہذا میرے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، میرا اصول وہی ہے کہ آپ ناجائز ہیں اور آپ ظالم ہیں، آپ فاشسٹ ہیں، اور آپ نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ یہ اس بارے میں انہوں نے بہت ہی دو ٹوک انداز میں کہی۔ اب کل کے بعد عمران خان صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب کی پوزیشن بڑی خراب ہو گئی ہے، اور وہ اس لیے خراب ہو گئی ہے کہ اب ان کو جانا پڑے گا، گورنمنٹ کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اس کی ریزن ہے کہ اب جو خبریں آ رہی ہیں اور خبریں دلوائی جا رہی ہیں، بلکہ رائے بینڈ کی طرف سے، جاتی عمرہ کی طرف سے اپنے لائک مائنڈڈ کو، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیونکہ ابھی تک نوٹیفیکیشن کوئی نہیں ہوا، سمری موو نہیں ہوئی، 2 تاریخ بھی گزر گئی، اور کتنے دن گزر گئے ہیں جی؟ 29، 30، 1، 2، 4 دن پورے گزر گئے، آج 5واں دن ہے۔ اور جنرل صاحب جو ہیں وہ اپیئر ہوئے تھے، وزیر خارجہ، مصر کے وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، سادہ کپڑوں میں، سول کپڑوں میں موجود تھے، اور اس کے بعد جب یہ خبر آنا شروع ہوئی کہ جناب یہ یونیفارم کیوں نہیں پہنا، کیونکہ اگر آپ فیلڈ مارشل ہیں اور تاحیات ہیں تو پھر آپ نے یونیفارم پہن کے ان سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ تو کل ایک ملاقات ان کی ہوئی، کل کی ملاقات میں پھر انہوں نے وردی پہنی ہوئی تھی۔ اب وردی پہننے سے اگر میں وردی پہن لوں تو ظاہر ہے اس کی کوئی ہے نہیں، وقت نہیں ہے، کیونکہ میں پہن نہیں سکتا آئین اور قانون کے مطابق۔ اسی طریقے سے جنرل صاحب وردی پہنیں یا وردی اتاریں وہ متنازع ترین ہو چکے ہیں، متنازع ترین اور کمزور ترین، اور یہ بات اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے فارم 47 دیا تھا جعلی، اب وہ خود اور ان کے ماؤتھ پیس اور ان کے ترجمان جو ہیں، سرکاری و غیر سرکاری، غیر رسمی ترجمان، وہ سب کے سب میدان میں آ چکے ہیں۔ کل میں گفتگو سن رہا تھا تقریباً ابصار عالم صاحب کی، تو ابصار عالم صاحب ان کے ساتھ بالکل فٹ ہیں، تو انہوں نے جو گفتگو فرمائی اس کے بعد پھر عطا تارڑ صاحب آ گئے۔ عطا تارڑ صاحب نے اس گفتگو پہ بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا، حالانکہ یہ ناراضگی بنتی نہیں ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ابصار عالم جو ہیں وہ بغیر کسی ایمی ہوا میں بات نہیں کر رہے تھے، تو ظاہر ہے وہ بہت ہی زیادہ نواز شریف اینڈ کمپنی کے ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ جو گفتگو کر رہے تھے وہ اسی طریقے سے ہی کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے، انہوں نے بھی کہا، اس کے بعد عطا تارڑ صاحب میدان میں آ گئے، عطا تارڑ صاحب نے پھر ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو یہ میں آپ کے بعد بتا دیتا ہوں کہ عطا تارڑ صاحب نے جی کل ابصار عالم کو جواب دیا، اور انہوں نے کہا جی ابصار عالم صاحب بالکل بے بنیاد اور من گھڑت خبر دے رہے ہیں، وزیر اعظم سے کسی بھی چیز کو منسوخ کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرنے کی زحمت کر لیتے، اتنے سینئر صحافی کو اس طرح کی افواہیں پھیلانا زیب نہیں دیتا۔ تو ابصار عالم صاحب ہوں یا باقی دوست ہوں، وہ بہت کچھ خبریں دے رہے ہیں اور جاتی عمرہ کی طرف سے دے رہے ہیں، لیکن کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہوا، ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم بھگت چکے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی ہمارے ابھی بھی 3 دوست ہمارے اندر ہیں، جیل میں ہیں، سہراب برکت جیل میں ہیں، رائے انور ہیں، وہ رائے غلام علی جیل میں ہیں، اور
آغا سرور جیل میں ہیں، 3 نوجوان جیل میں ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، باقی بھی ہم بہت سارے لوگ جیل جا چکے ہیں ہمارے دوست، تو واپس بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اب کوئی اور جیل میں جائے، وہ خواہ مسلم لیگ نواز کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو یا MQM کا ہو، کوئی بھی کسی کا بھی طرفدار ہے تو ہم یہ نہیں چاہیں گے۔ لیکن بہرحال یہ گفت ہوئی ہے جی ابصار عالم صاحب کو، انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس طرح کی افواہیں پھیلانا زیب نہیں دیتا۔ تو ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ کاش آپ نے وی لاگ سنا ہوتا تو پتہ چلتا کہ وزیر اعظم کا نہیں، وزیر اعظم کے اختیارات کا ذکر ہے۔ میری ساکھ پر انگلی اٹھا کر اس طرح ٹویٹ کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ کو بھی یہ ٹویٹ کرنے سے پہلے مجھ سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ تو یہ اب حیرت ہے کہ یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور اس کی 2 وجوہات ہیں، میری اسیسمنٹ ہے۔ ایک یہ کرتے ایسے ہیں کہ خبر دے بھی دی، خبر چل بھی گئی اور تردید بھی کر دی، تاکہ میسج بھی کنوے ہو گیا لاؤڈ اینڈ کلیئر، اور جناب چلا گیا جناب عاصم منیر صاحب تک کہ دیکھیں ہم یہ نہیں اختیار دیں گے آپ کو کہ جناب آپ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوئے ہیں اور آپ آرمی چیف کا تعین کریں، اور آپ جرنیلوں کا نیچے جو ہیں ان کے لیے آپ اتھارٹی ہوں، یہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ وزیر اعظم کی اتھارٹی ہے اور وزیر اعظم کے پاس رہنی چاہیے، یہ اصولی طور پر 100% درست ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے، اگر اس کے پاس آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار نہیں ہے، اس کے پاس چیف آف ڈیفنس فورسز کا، اس کے پاس DGISI کا اپوائنٹمنٹ کا اختیار نہیں ہے، وائس چیف کا اختیار نہیں ہے، تو پھر وہ چیف ایگزیکٹو کس بات کا ہوا؟ تو یہ سارے کے سارے، جبکہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کابینہ تشکیل دینی ہوتی ہے تو بھی راولپنڈی سے لسٹ آ جاتی ہے کہ جناب پہلے ہمیں بتائیں کہ کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا۔ تو لہٰذا ابصار عالم صاحب کی جو بات ہے وہ انہوں نے بات کر بھی دی اور اس کے بعد تردید بھی کر دی۔ تو یہ بات ذرا سمجھنے کی اور سمجھانے کی ہے۔ تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب زبردستی اس وقت براجمان ہیں فرینکلی، کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق تمام جتنے بھی طالب علم ہیں قانون کے اور جتنے بھی اس وقت ماہرین آئین اور قوانین جو سمجھے جاتے ہیں وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ ان کو نیا نوٹیفیکیشن چاہیے۔ تو بہرحال ابھی تک اس وقت تک کی اطلاع کے مطابق تو نوٹیفیکیشن نام کی کوئی چیز نہیں آئی، اور ادھر عمران خان صاحب نے بھی انکار کر دیا ہے جنرل عاصم منیر صاحب سے ہاتھ ملانے سے، اور انہوں نے کل کی جو گفتگو کی پچھلے ولاگ میں ساری تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں، اس کو ضرور سن لیجیے گا۔ اس میں انہوں نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا۔ سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دی بیسٹ، اور انہوں نے کہا فرنٹ فٹ پہ کھیلیں۔ سلمان اکمل راجہ صاحب اور حامد خان کو انہوں نے کہا کہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ آئیں، اور وکلا کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں آپ نے نام فائنل کرنے ہیں، بار کونسل کے الیکشن میں وکلا کے، اور انتظار پنجھوتا کو انہوں نے جواب دے دیا کہ آپ نے انوالو نہیں ہونا، تو حامد خان اور سلمان اکمل راجہ صاحب کریں گے۔ پھر سیاسی کمیٹی ختم کر دی، اور سیاسی کمیٹی ختم کر کے سلمان اکمل راجہ صاحب کو کہا کہ آپ اپنی کمیٹی تشکیل دیں اور چھوٹی کمیٹی بنا کے اور معاملات امور مملکت، امور پارٹی، امور سیاست جو ہیں وہ چلائیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے نورین نیازی صاحبہ کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی، تشدد کیا گیا، اس کا ذمہ دار عاصم منیر صاحب کو قرار دیا۔ پاکستان میں جو فسطائیت آئین شکنی چل رہی ہے، عاصم منیر صاحب کو ذمہ دار کیا، ان کو ذہنی مریض کہہ دیا اور قرار دے دیا، اور اسی طریقے سے ظالم ترین شخص قرار دے دیا۔ یہ سارے، اور پھر محمود خان اچکزئی کے ساتھ انہوں نے کہا پارٹی ان کو سپورٹ کرے، اور راجہ ناصر عباس صاحب کو سپورٹ کیا جائے، ان کی جلد از جلد تقرری کروائی جائے، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ اور لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی کی۔ شاہد خٹک صاحب کو انہوں نے پارلیمانی لیڈر بنا دیا۔ یہ ساری کام کل انہوں نے کیے، اور بالکل ایسے لگتا تھا جیسے وہ بالکل سوچ کر بیٹھے ہیں کہ یہ پوائنٹس ہیں جو میں نے ان کو بتانے ہیں۔ تو کل جو ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر عظما کو جو بھیجا گیا تھا اور سلمان صفدر صاحب کو جو بھیجا گیا، وہ احسان نہیں کیا گیا، بلکہ پریشر بہت ڈیولپ ہو رہا تھا، انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں پریشر آ رہے تھے۔ اور یہ بھی انہوں نے چیک کیا کہ ذرا دیکھتے ہیں کہ 1 مہینے کی قید تنہائی کے بعد عمران خان صاحب کا مزاج کیسا ہے، تو کل انہوں نے بتا دیا۔ اور دوسری جانب جو اصل خبر ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ
عمران خان صاحب کے ساتھ معاملہ طے کیے جائیں اور اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ فوج کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، جس طریقے سے جنرل عاصم منیر صاحب نے بطور آرمی چیف سیاستدانوں سے سپیس حاصل کی ہے، پارلیمان سے سپیس لے لی ہے، یہ سارا کچھ جو حکم چلایا جا رہا ہے یہ واپس لے لیا جائے۔ میں یہ ذاتی طور پر بتا رہا ہوں کہ 2022 میں بھی جب تحریک عدم اعتماد کے بعد بھی نواز شریف صاحب نے ایک رابطہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ بھی رابطہ کیا تھا کہ جا کے سمجھائیں اور بات کروائیں، میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن نواز شریف صاحب پہ، شہباز شریف اور مریم صاحبہ پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی زرداری صاحب پہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ آتے ہیں ایک تجویز لے کے اور اس کے بعد پھر اسی کی بنیاد پہ بارگین کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب مکمل طور پر خاموش ہیں، جاتی عمرہ میں ہیں، وہ نظر بند ہیں، تحویل میں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، مریم صاحبہ کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی بالکل سائلنٹ ہیں اور خبریں ادھر ادھر سے چلوا دیتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے جواب کے بعد اور ادھر نواز شریف صاحب بھی انہوں نے بھی چڑھائی کر دی، پھر یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں، تو اب معاملہ بدستور خراب کا خراب ہے۔ میں پھر بھی کہوں گا اصولی طور پہ جو بات کی جانی چاہیے وہ یہی ہے کہ جو سینئر موسٹ 5 کور کمانڈرز ہیں اور ان میں سے جو سینئر موسٹ 4 ہیں ان کو بالکل ایک ایک کر کے سینیورٹی وائز ان کو ادھر دینا چاہیے، جی سرو کروانا چاہیے، اور جنرل عاصم منیر صاحب اور باقی جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور جو ایکسٹینشن ہے اس ایکسٹینشن سے لعنت چھڑانی ہونی چاہیے، ان سب کو گھر بھیجنا چاہیے کہ جناب خدا حافظ، اور زبردستی نہیں کرنی چاہیے، اس وقت پوزیشن یہی ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے جو سہیل آفریدی کو کہا ہے اس کے لیے انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے، شاہد خٹک صاحب اینڈ کمپنی نے، اور اگلے منگل تک علیمہ خان صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر اگلے منگل کو سب کی ملاقات نہ کروائی گئی تو پھر دھرنا بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو اس وقت جی پراکسیز کے ذریعے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر خاموش ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر مکمل خاموش ہیں، اور کچھ نمبرز بھی انہوں نے بلاک کر دی ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ پہلے وہ رابطے میں تھے، تمام صحافی جو ہیں ان کے ساتھ وہ بہت کم لمیٹڈ اپنے آپ کو کر لیا ہے اور فی الوقت خبریں چلوائی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہ کرائسس بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ ان میں سے کون آگے بڑھتا ہے اور کتنے میں سودا کرتا ہے، کیونکہ سودا تو ہونا ہے، اور دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں، ان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، وہ اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی، کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کو، لہذا وہ بدستور اپنے وکٹری سٹینڈ پہ ہیں، مقبولیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ تو فی الوقت اتنا ہی جناب، دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب کب ملاقات کرتے ہیں اڈیالہ میں، یہ ہے سب سے بڑی خبر ہوگی جب ملاقات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔